हेलो व्यूवर्स। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बहुत प्यारे दोस्त और पाकिस्तान में आईटी की बुनियादें रखने वाले बोलने वाले लोगों में से एक मौजूद हैं। और जिस वक्त भी उनको मैं मिला या जब भी हमारी बात शुरू हुई तो इल्म ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मजीद कुछ आगे बढ़ चुके और आज बड़े सालों के बाद मौका मिल रहा है और हमारे इस बडीज मीट में ये मेरे बडी रहे। और मैं चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब से पूछें कि उनकी इब्तदाई जिंदगी कहाँ शुरू हुई, कहाँ पढ़ाई किया, कैसे उन्होंने अपना सफर जो है वो शुरू किया। तो ओवर टू मोहम्मद अली जिन्ना भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अतीक साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक बात कर लूँ अपने ऑडियंस से, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आपकी बात की तरफ आऊँगा। तो देखिए, अतीक साहब जो है ये मेरे मेंटोर हैं। दो चीज़ें मैंने इनसे सीखी और वो समझे कि जो मेरा जो मसले राह बनी मैं उस पर चलता रहा, और अभी भी अगर थोड़ा बहुत अचीवमेंट है तो उन दो बातों की वजह से। पहली बात, वेरी क्विकली, ITC एशिया 2001 में पहला हुआ। इतना रश था वहाँ पे, बहुत बहुत ही एक मेले का एटमॉस्फेयर था। शीशे टूटे, बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक लाइनें लगी, बड़ा कुछ हुआ। तो मैंने अतीक साहब से कहा कि सर, आपने शो तो बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन ये गेट मैनेजमेंट आप नहीं कर सके। तो इन्होंने मुझे अब तक याद है, उन्होंने कहा, मोहन जी भाई, लोगों को पता चले कितना क्रेज़ है यहाँ पे, मेला लगेगा तो लोग देखेंगे ना। तो मैंने कहा शायद ये ऐसे ही होगा। नेक्स्ट ईयर हुआ, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा, गेट पे बिल्कुल खामोशी। तो मैंने कहा सर वो क्या, वो मेला कहाँ चला गया? तो इन्होंने कहा भाई ये IT शो है, इसका मेले से क्या ताल्लुक। तो वहाँ से पहला मैसेज ये मिला कि जो कुछ भी हालात हैं बस वही सही हैं, आप किसी आगे को ना देखें, किसी पीछे को ना सोचें। तो मैं अब उस पर रहता हूँ। एक और बात इन्होंने की थी, हमने एक प्रोग्राम किया साइसैक के नाम से, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर सोहेल मुनीर के साथ। मैं अतीक साहब के पास गया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे उस वक्त एडवाइस की कि ये नाम आपने जो रखा है ना, ये नाम आपने लिमिटेड कर दिया है, अब ये एग्जीबिशन सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की होगी, तो कोई नाम ऐसा रखा करे जिसमें सब कुछ आ जाए। अब वो नाम भी मैंने, वो बात भी सीख ली है, तो मैं उस तरह मैं चल रहा हूँ। बहरहाल नाम मेरा मोहम्मद अली जिन्ना। बेसिक एजुकेशन मेरी थोड़ी सी इंग्लैंड से है, मैंने बीटेक किया वहाँ से, फिर मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ से ग्रेजुएशन की बिजनेस कंप्यूटिंग में। अच्छा, जहन हमेशा से बिजनेस रिलेटेड था और मैं हमेशा से रिलेशन ओरिएंटेड रहा हूँ। अच्छा, रिलेशन ओरिएंटेड भी मुझे जो जवाद रहमान साहब थे, माइक्रोसॉफ्ट कंट्री हेड, उन्होंने किसी मौके पे मुझे कहा कि आप बिजनेस ओरिएंटेड नहीं हैं। वेरी क्विकली स्टोरी में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन किसी जगह पे मैं उनको लेके गया, वो साहब उनसे मिलना चाह रहे थे, मुलाकात नहीं हो रही थी। तो उन साहब ने कहा मुझे हैरत हो रही है कि मैं आपके ऑफिस आया तो आप मिले नहीं, अब आप मेरे ऑफिस आ गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये रिलेशन ओरिएंटेड है, तो इसको मना नहीं कर सकते। तो रिलेशन पे बिलीव करता हूँ, उसी पे मैं रहता हूँ। बिजनेस मेरा टारगेट नहीं है। बिजनेस वो खुद ब खुद आता है, जो ऊपर वाले ने जो वादा किया है कि कोशिश तुम करो, पहुँचाऊँगा मैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो अल्लाह का करम है कि कोशिश करते रहते हैं, इस पर करते हैं। बाकी थोड़ा सा जो, अगर मैं अपनी ये इब्तदाई तालीम के बारे में बताऊँ, कि मैं आम लफ्ज़ों में जो कहते हैं कि पीले स्कूल, मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, यानी BYJ बहादुर यार जंग स्कूल, वहाँ के मैंने मैट्रिक किया। नेशनल कॉलेज से मैंने इंटर किया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। अच्छा, हमेशा से पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूँगा। तो उसकी वजह से मैं पढ़ के वापस आया और मैं पाकिस्तान में हूँ। और 92 से मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम कर रहा हूँ, और 92 से पहले से मैं CSR के अंदर हूँ। ये CSR तो बहुत बाद में लफ्ज़ आया। इस तरह समझ लेंगे अतीक साहब और आपके ऑडियंस, जब मैं इंग्लैंड में था तो हमने हुसैन फातमी ब्लड बैंक के लिए काम किया, और दिलीप कुमार मरून को इनवाइट किया था, हडर्सफील्ड एक जगह इंग्लैंड में, वहाँ पे बुला के हमने टिकट सेल करके और लोगों के लिए फंड इकट्ठे किए थे। फिर इखलाक अहमद, एक सिंगर मरून थे, शायद अतीक साहब को और लोगों को बताओ, तो उनको ब्लड कैंसर था, उनकी चैरिटी के लिए काम था, उस पर भी हमने काम किया इंग्लैंड में। फिर ऑस्ट्रेलिया में मैंने काफ़ी काम किया, पाकिस्तान में मैं CSR में अब तक हूँ। अच्छा, आज जब मैं आपके पास आ रहा था, जो मैंने कहा जी मैं बात करना चाहूँगा कि डिजिटल पाकिस्तान के बारे के विजन 2047। अच्छा, अब ये जो डिजिटल वे, इसको तफसील से आगे बताऊँगा, लेकिन ये जो नारा है या ये जो जो विज़न है, ये अम्मार जाफ़री साहब का है।
عمار جعفری صاحب نے کہا کہ جی آپ جب 100 سال ہوں گے نا تو 247 ہم کراس کر رہے ہوں گے اور 100 سال ہوں گے. اس پہ انشاءاللہ بھی ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے. تو عتیق صاحب یہ میرا تھوڑا سا ایک نٹ شل میں تعارف. اب آپ پلیز. اچھا، یہ ہمارا جب آپ سے کمیونیکیشن رہا جس میں ہم نے کافی ساری نئی چیزیں شروع کی کراچی میں، اور آپ تقریباً اس سفر میں بہت حد تک ہمارے ساتھ رہے، اور اس وقت آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتے رہے. پھر یہ جو آپ نے ایس ٹی جی والا ایریا شروع کیا، تو یہ سسٹینیبلٹی کا تعلق آئی ٹی سے کتنا دیکھتے ہیں آپ، اور ان کا آپس میں انٹر ڈیپینڈنس کتنی ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ کو پتا ہوگا، لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ایس ڈی جیز جو ہے نا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ ہمارے پاس آئے 2015 میں. اور اس کا جو ویژن تھا، کانسیپٹ تھا، یہ کسی اور کا نہیں، پاکستانی کا تھا. ڈاکٹر محبوب الحق نے پہلی بار یہ بات کی تھی یونائٹڈ نیشن میں 1990 میں کہ یہ جو اکنامک آپ جو لینڈ مارک بناتے ہیں جی ڈی پی جج کرنے کے لیے، آپ ہیومن انڈیکس پہ کام کریں. یہ جو ہیومن انڈیکس ہے، یہ کیپٹل آپ کا ہونا چاہیے، اس پہ آپ ایویلویٹ کریں، اس پہ آپ جی ڈی پی اور سب چیزوں کو لے کے چلیں. یہ 1990 کی بات تھی. یو این نے 1992 میں اس پہ کام کرنا شروع کیا. پھر 2000 میں انہوں نے ملینئر ڈیولپمنٹ گولز ایم ڈی جیز اناؤنس کیے جو 2015 تک چلے، اور 2015 سے یہ ایس ڈی جیز آیا. اچھا، میں ایک اور تھوڑا پیچھے رہ جاؤں. ویسے تو یہ سارے جو جتنے گولز ہیں، 17 گولز، یہ ہمارے پاس ہمیں 14 سال پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے کہ ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات کیا ہے. تو اگر آپ گولز کو پڑھیں گے تو سارے وہی ہیں. اس پہ کوئی ایسا گول نہیں ہے جو آپ کہیں گے یہ ہمارے اگینسٹ ہے، یا ہمارے جو ویلیوز ہیں، ہماری نارمز ہیں، یا ہمارا جو ریلیجن ہے اس سے اگینسٹ ہے. کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے. اچھا، اب آپ کا سوال کہ جی آئی ٹی کا، دیکھیں ویسے تو جب تک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز انوالو نہیں ہوگی ایس ڈی جی سے یہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. 2030 تک ہم نے اچیو کرنا ہے. ابھی جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کہنا چاہیے بڑی غور طلب ہے. اس وقت ہمارا رینک ہے 140. یو این کا جو انڈیکس ہے ایس ڈی جیز کا، ہمارا نمبر ہے 140. 167 میں ہم 140 پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 2030 تک مکمل کرنا ہے. اگر ہم یہ کمپلسری ہے، لوگ ابھی بھی اس کو آپشنل سمجھتے ہیں. یہ آپشنل نہیں ہے، تو اس کو آگے چل کے ہم ضرور ایکسپلین کریں گے. لیکن ایس ڈی جیز میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا، اس کی جو تین جو گولز ہیں وہ بہت ڈائریکٹ ہیں. یعنی گول نمبر 4 ایجوکیشن، پھر گول نمبر 8 ڈیسنٹ ورک اکنامک گروتھ، گول نمبر 9 انوویشن انڈسٹری انوویشن انفراسٹرکچر. یہ تینوں شامل ہیں ڈائریکٹ. تو جب تک آئی ٹی انوالو نہیں ہوگی یہ گول کو ہم اچیو نہیں کر سکتے، ہم میجر نہیں کر سکتے. تو 2015 میں ہمارے پاس آئے تھے، اور اسی وقت سے ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. میری ملاقات عمار جعفری صاحب سے اسی دوران انہوں نے مجھے آپشن دیا کہ آپ ایس ڈی جیز پہ آ جائیں. تو میں ایس ڈی جیز پہ اس وقت سے ہوں، اور ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی کچھ اس میں اچیو کر لیا. تو آپ کا سوال کہ آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس میں بالکل تھا. میں آج بھی آئی سی ٹی میں ہی ہوں، آئی ٹی میں کام بھی کرتا ہوں. لیکن سی ایس آر کی مد میں ایس ڈی جیز پہ کام کر رہا ہوں. اور یہ مجھے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک پاکستان کو ہم ٹاپ 20 پہ لے کے آئیں. ابھی ہم 144 پہ ہیں، 140 پہ ہیں. لیکن ہم سب نے مل کے کام اگر کریں گے تو یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. ہم ویسے بھی ہمیشہ ہم آخری 10 اوور کے کھلاڑی ہیں، تو یہ بھی 10 اوور میں اس کو ہم اچیو کر لیں گے. جی عتیق صاحب. بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. گزشتہ دنوں آپ نے ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا جس یونیورسٹی میں آپ مائکرو کریڈینشلنگ شروع کر رہے ہیں، اور جس میں کہ ایسے کورسز شروع کر رہے ہیں جو کہ بچوں کو اس وقت بھی پڑھائے جا سکتے ہوں جو کہ وہ تعلیم جب حاصل کر رہے ہیں اس کے دوران. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کیا کورسز ہیں، ان کے کیا فوائد ہیں، اور اس کا آج کل کا جو بچہ ہے اس کے کیریئر کے لیے کتنے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں اگین جو تھوڑے سے نمبرز خراب ہیں لیکن بہرحال ہیں، حقیقت تو مجھے بتانی پڑے گی. آپ کے پاس 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، ارریلیونٹ. اس کے بعد تقریباً 5.5-6 لاکھ بچے ایچ ای سی سے پاس ہوتے ہیں سالانہ، جس میں 75,000 آئی سی ٹی میں پاس ہوتے ہیں سالانہ. 5 سے 6% کو جاب ملتی ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں سر چیک کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ اینڈ آئی وش آئی ایم رانگ.
میری بڑی دعا ہے کہ میں غلط بتا رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ صحیح کیا ہے. اگر یہ رانگ نمبر ہے تو بتائیں صحیح نمبر کیا ہے اگر میں غلط نمبر بتا رہا ہوں. تو اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آفتاب عالم صاحب کے ساتھ سن 2000 میں, جاب اورینٹیڈ پروگرام. جی بالکل. افسوس کی بات یہ ہے کہ 2000 میں بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اکیڈیمیا اور کارپوریٹ ورلڈ میں بہت ڈسٹینس ہے. 2025 میں بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے شاید جتنا میرا اور مونٹریال سے ہے, بالکل مختلف. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو اسکلس کے جو کورسز ہیں وہ ہم لے کے آئے. یہ جو یونیورسٹی ہے میٹروپولیٹن یونیورسٹی, اس کے ساتھ ہم انوالو ہیں, اور ہم یہ شارٹ کورسز کروا رہے ہیں جس میں اے آئی کے حوالے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بھی ہے, یعنی کہ بلاک چین, اے آئی جو بز ورڈز ہیں, پھر ISO کی سرٹیفکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج ہے. انگلش ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے شاید وہ انگلش کا ہے کہ لینگویج ہماری کمزور ہونے کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے, نہیں پڑھ پاتے. تو انگلش ہم پڑھا رہے ہیں, فرینچ ہم پڑھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا جو گرومنگ ہے, جو گرومنگ کر رہے ہیں مینٹرشپ کی, وہ ہم کروا رہے ہیں. تو تقریباً 37 کورسز ہیں, لیکن ہم 6 سے ابھی انشاءاللہ بسم اللہ کر رہے ہیں میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں. اچھا, اس کا یہ سارا ہمارے یونیورسٹی پلس کے اندر میں آتا ہے. ہمارے پاس ایک یونیورسٹی پلس اور ایک اسکول پلس کے انیشیٹو ہے, جس پہ جو بچے یونیورسٹی پاس کر لیتے ہیں ان کو ہم اسکلز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکلز ہوں اور ان کو جاب ملے. ایک آخری بات اس پہ کروں میں کہ پاکستان میں آج بھی جب جاب آتی ہے تو اس میں آپ کی ڈگری پہ انٹرویو کال آتی ہے, لیکن جاب ملتی ہے اسکلز پہ. اب ظاہر ہے پاکستان کا یہ پیٹرن ہے, آپ بغیر ڈگری کے آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو اب ڈگری لے کے جاتے ہیں, آپ کو جاب نہیں ملتی کیونکہ اسکلز آپ کے پاس نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس اسکلز پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کم پیسے پہ. ورنہ آپ کو پتہ ہے جو برانڈیڈ, میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ دنیا بھی برانڈ اورینٹیڈ ہم ہو گئے نا, کہ اگر ہم ایک ہارڈ ویئر خریدتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹریننگ بھی ہم سے خریدیں, وہ اس سے زیادہ قیمت ہے ٹریننگ کی. تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم اس پہ شامل ہوئے سر. جی سر. اچھا, اس میں آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی جس میں کہ جاب مارکیٹ کے حوالے سے بھی ذکر آیا. تو جیسے کہ بہت ساری نئی فیلڈز ہیں, اس میں نرسنگ ہے, اس میں ایسے اسکل کورس ہیں, اور صرف جرمنی میں کوئی 1,53,000 نرسز کی ضرورت ہے, اور تھاؤزنڈز ایسی اسکلز کی ضرورت ہے, جس میں کہ پاکستان کی ورک فورس جو ہے وہ بہت آئیڈیل ہے, کیونکہ وہ ینگسٹرز ہمارے پاس بہت بڑا نمبر ہے, جبکہ یورپ میں ینگسٹرز کا نمبر بہت کم ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان سے اگر جو بچے باہر جا رہے ہیں ان کے جانے کا طریقہ کار کیا ہو, اور جو اسکلز آپ امپارٹ کر رہے ہیں, جو چیلنجز آپ نے لیے ہیں, ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کتنا بڑا نمبر جو ہے وہ پاکستان سے ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ اسکلڈ ہو, جو کہ وہاں جا کے فائدے مند شہری بنے, اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچائیں. کئی کنٹریز نے اس میں کمال حاصل کیا ہے. اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیے عتیق صاحب, میں ظاہر ہے آپ سے بہت پرانا تعلق, تو میں ساری باتیں جو ہے نا رہا ہوں, میں کوئی سوچ سمجھ کے اس کی مینیپولیٹ نہیں کر رہا, جو حقیقت ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں. اس وقت پاکستان ارریلیونٹ ہے دنیا کے لیے. ارریلیونٹ اس لیے ہے کہ جو دنیا کو چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں, جو نالج اس کو چاہیے ہم دے نہیں سکتے. اچھا, جو بچے باہر جا رہے ہیں, دیکھیں ایول جینیس پوری دنیا میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. ہم کچھ بھی کر لیں, ایک پرسنٹیج ہمارے پاس ہے کہ جو بہت جینیس ہے وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. پھر دوسری بات, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے اسکول ہیں, کالجز ہیں, جو بڑے بڑے پیسے لے کے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, تو وہ باہر کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں. لیکن جو ایک بائی لاج جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ اس کے پاس وہ اسکلس نہیں ہیں. تو اس اسکلس کے لیے ہم ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ نے نرسنگ کا کہا, بالکل ٹیلی میڈکس پہ, پیرامیڈکس پہ اس کو ہم کام کر رہے ہیں. اس کو ہم ٹریننگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ٹرین بھی ان کو کر رہے ہیں, ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے یہ جو انگلش اور فرینچ کی ہم نے بات کی کہ یہ 2 زبانیں آنی چاہیے, اور تیسری ہم شامل کر رہے ہیں, ہمارے پاس چائنیز آ رہا ہے, چائنا کے ساتھ بڑا کام کر رہے ہیں. تو اب چائنا کو اس پہ ایک ہی ماڈل ہے کہ چائنیز کو انگلش سکھانا ہے اور پاکستانیوں کو چائنیز سکھانا ہے. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو زبان جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے ویری کوئکلی کروں, اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں, اتنی ہوں گی جیسے گلستان جوہر سے بھی چھوٹی ہوں گی میرے خیال سے. یہ الگ ملک بنے ہوئے ہیں, ریلیجن ایک ہے ان کا, یہ ملک الگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی زبان مختلف ہے, اور ان کی جو ان کی جو ویلیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, اس لیے وہ الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں.
ہمارے پاس اس لیے تھوڑا سا ایک کمپلیکس ایٹماسفیئر ہے کہ یہاں پہ بہت ساری زبانیں، بہت سارے ریلیجن ہیں جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا معاوضہ ہے کہ ایک ساتھ رہیں. دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یہاں پہ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے ایک کامن جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے. اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے. چائنیز بولتے ہیں، رشین بولتے ہیں، ہم کیوں انگلش بولتے ہیں؟ بھائی آپ کو سوچنا پڑے گا ان کی اکانومی کا سائز اور جس طرح وہ بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنا محتاج بنایا ہوا ہے. ہمارا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمیں انگلش کو سیکھنا پڑے گا. تو اس وقت ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں انگلش اور فرینچ پہ، تاکہ زبان اگر اچھی آپ کو بہترین آ جائے تو آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ جرمنی جائیں، جرمنی میں ظاہر ہے آپ کو زبان چلیں، اگر جرمن نہیں آتی انگلش تو آنی چاہیے، کیونکہ وہاں کا بندہ اچھا جرمنی انگلش تو سمجھ لے گا، اردو تو نہیں سمجھے گا. اسی طریقے سے اگر کینیڈا میں جاتے ہیں، یا تو آپ کو انگلش آنی چاہیے یا فرینچ آنی چاہیے، اردو تو نہیں چل سکتی وہاں پہ نا. تو اس کے لیے ہمیں بھی زبان پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو بیسک جو ہے بیس لائن اگر امپروو کر لیں گے تو خود بخود لوگ تیزی سے نکلیں گے. اور جتنے سال سے ہم اس میں انوالو ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے ہمارے ادارے چیف ہمارے جعفری صاحب کی، کہ وہ نہ ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے، نہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے، اور ہم بھی اسی لائن پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ کبھی پیسہ نہیں رہا اور آج بھی نہیں ہے. تو ہم صرف یہ کہ ایک پرو بونا میتھڈ پہ رہتے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، نالج ان کو ٹرانسفر کریں. اور ہم جیسے آپ نے بتایا مینٹر، ہم کسی کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے. یعنی ہم صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کی کہتے ہیں دیکھیں، قائد اعظم نے کہا کہ آئی ڈونٹ ٹیک اے رائٹ ڈیسیجن، آئی ٹیک اے ڈیسیجن میک اٹ رائٹ. تو قائد اعظم کی ڈکشنری میں یو ٹرن نہیں ہے. یو ٹرن کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے. آپ ایک چیز ٹھان لیں، اس کو مکمل کریں. تو یہی چیز ہم لوگوں میں ابھی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ بس سوچ لیں اور پھر اس کے پیچھے لگ جائیں. کیونکہ سب کچھ کرنے والا بادشاہ صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسرا بادشاہ ہے نہیں. وہ بادشاہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. یہ بات بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک آدمی 55 سال کی عمر میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ بن کے ریٹائر ہو گیا، اور ایک آدمی 75 سال کی عمر میں یا 80 سال میں پہلی دفعہ بنا ہے. تو یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے کہ کس کو کب کون سی چیز دینی ہے. آپ نے وہ اسی چیز پہ آپ کریں. آپ کمپیئر نہ کریں اپنے آپ کو. میں کسی سے کمپیئر نہیں کرتا کہ فلاں کے پاس یہ ہے وہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ جو میرے پاس ہے اللہ نے وہی دیا ہے میرے لیے، اور جو اس نے آگے دینا ہے وہی دے گا. تو لہٰذا تو میں بڑا ریلیکس رہتا ہوں، سکون سے سوتا ہوں. یقیناً آج کی تاریخ میں کوئی دوا، میں گولی دے کے ضرور سوتا ہوں لیکن کھا کے نہیں سوتا. یقیناً. اچھا، اس میں علی بھائی ایک چیز جس کا بہت بڑا خلا محسوس ہوتا ہے ہماری پروفیشنل ورلڈ میں، وہ یہ کہ ہم لوگ بہت حد تک آئیلینڈز میں رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ہی کام کو بہت سارے لوگ ریپیٹیٹیولی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں نیٹ ورکنگ، خاص طور پہ بزنس نیٹ ورکنگ کی بڑی شدید کمی ہے. اور شاید وہ کمی آج کل کے گیجٹس نے کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دیے فاصلے، کہ ہمارے جو ریلیشنز تھے، جو ہماری بانڈنگز تھیں، ان میں کمی آ گئی ہے، چاہے وہ فیملی لے لیں چاہے وہ بزنس لے لیں. تو یہ بزنس نیٹ ورکنگ کے اوپر پاکستان میں کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ایز اے فوکس. اور میرے بہت سارے دوست ہیں، وہ گھوم گھما کے ایک ہی جیسے کام کر رہے ہیں لیکن الگ الگ اینگل سے کر رہے ہیں. تو آپ بزنس نیٹ ورکنگ کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، لائک مائنڈیڈ کا ہونا آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہے دنیا میں، پاکستان میں بھی. لیکن پاکستان میں اس لیے آسان ہے کہ اچھا، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ظاہر کوئی رپورٹ نہیں، کسی ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ صرف 2 ہی طرح لوگ ہیں آپ کے پاس، صرف 2 طرح لوگ ہیں. کوئی تیسرا طریقہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. میں تیسری کلاس ہی نہیں ہے. ایک کلاس وہ ہے جو چاہتی ہے کہ بندوں کے پاس نالج ٹرانسفر ہو جائے، وہ ترقی کریں، وہ آگے بڑھ جائیں. اور ایک وہ ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی کا نہیں ہے. تو یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. لکیلی ہم کوئی 50-60 لوگ ہیں، 55 لوگ ہیں. ایک لائک مائنڈیڈ ہے جس کو ہمیں ایک سرکاری افسر نے پاگل بھی کہا، پاگل پن بھی کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. تھوڑے سے پہلے یہ کینیڈا سے ایک ساتھی کال آئی کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اٹ وونٹ فلائی. ٹھیک ہے. اور
جب میں نے پہلا پروگرام کیا تھا جو یعنی لاسٹ فرائیڈے کو میں نے 247واں پروگرام کیا ہے. جب میں نے پہلا پروگرام کیا تو ایک صاحب نے کہا یہ اٹ وونٹ فلائی, چھوڑ دو اس کو ایس ڈی جیز کو. لیکن سر اب تو میری پہچان ہے پاکستان, کراچی اور سندھ تو میری پہچان ہی وہ ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد لوگ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہی میری پہچان ہے. تو بات وہی کہ جس چیز پہ آپ لگے رہے, آپ کرتے رہے, لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے رہے. اچھا, اب جو آپ نے بات کی کہ جی اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ان کا قصور بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک سسٹم نے ان کے پاس کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے, میں جو کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں کہ میں تو چلے جیسے جیسے کھپ گیا یہاں پہ, مجھے اپنے بچوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ میرے بچے بجلی کا بل بھی جمع نہیں کرا سکتے. میں کہوں نا بل لے کے جاؤ, وہ بینکر کہتا ہے کہ ابھی لنچ ٹائم ہے بعد میں آنا, یا سسٹم ڈاؤن ہے بعد میں آنا. تو یہ بچے اس سے نہیں بولتے کہ ٹھیک ہے سر لکھ کے دے دو, تم جمع نہیں کر سکتے. ابھی میں اسٹیٹ بینک کہتا ہوں تو وہ پھر یہ بچوں میں وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بچے اس وقت ان کی گھر ہوا جب پاکستان کراچی بڑا ڈسٹرب تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ 20-22 سال کراچی بند رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ مسئلہ یہاں پہ ہو گیا. لیکن ابھی بھی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اچھے لوگ ہیں جو ملک, جس کی وجہ سے یہ ملک ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کو کچھ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے یہ ظاہر اللہ کی جو مہربانی تھی بنا, اور اس کو لے کے بھی وہی چل رہا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے. ہم ہی نالائق کہہ لیں کہ ہم اس کو نہیں اڈاپٹ کر رہے بھارت. تو اس کے یہ ایک مسئلہ یہاں پر ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں, لیکن باہر بیٹھ کے یہاں کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کام کر بھی رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آبادی ہماری آپ کو پتہ ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے, یہ بہت بڑا نمبر ہے. اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے, آپ کو حیرت ہوگی, اس وقت 4-4.5 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں پاکستان میں. صرف 26% لوگ 2-3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, اونلی 26%. آپ کو سوچیں بحث مسلمان اوپر جا کے ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو, کہ ہمارے اپنی مطلب ملک کے اندر 4-4.5 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور میں بات یہاں سے ویری کوئکلی کرتا چلوں کہ اس وقت جو بہت بڑا ہمارا جو مسئلہ ہونے جا رہا ہے نا, وہ کچھ اور نہیں ہے, صرف پانی ہمارا مسئلہ ہے. جب پاکستان سر بنا تھا تو اس وقت پر کیپٹل جو تھا وہ 5000 کیوبک میٹر تھا. 1947 میں ہر ایک آدمی کے لیے 5000 کیوبک میٹر پانی رکھا ہوا تھا. 2025 میں یہ کم ہو گیا ہے 620, صرف 620, اور 500 کیوبک میٹر میں پہنچیں گے تو پاکستان میں پانی کا قحط ڈکلیئر کرے گی ورلڈ بینک اور UN, کیونکہ ان کی بک کے اندر 1000 ہونا چاہیے. ہم آ گئے 620 پہ, اور ہم چلے جائیں گے 500 پہ. تو ہمارے جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا ہے, جو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, وہ یہ بڑے بڑے مسئلے آ رہے ہیں. فوڈ کرائسس جو ہے نا, یہ بہت بڑا کرائسس ہے ہمارے لیے. ہم ایگریکلچر لینڈ ہے, ایگریکلچر کنٹری میں ہم صرف 22% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں GDP میں, اور 80% پانی یوز کرتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو, صرف 20% GDP میں کنٹریبیوشن ایگریکلچر کا, اور 80%, کہیں پہ 92 بھی لکھا ہے لیکن میں نے 80 لے لیا دل کو خوش رکھنے کے لیے. 80% پانی یوز ہو رہا ہے, کنزیوم ہو رہا ہے. آج رات کو 8 بجے میرا پروگرام اسی پہ ہے کہ ایگریکلچر کے لوگوں کو بلایا کہ بھائی یہ میں غلط کر رہا ہوں تو یہ صحیح کر دیں, کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی اب کہ 620 پہ آ گئے, 500 آنے میں کتنے دن لگیں گے, 2-4 سال لگیں گے بس. تو سر یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں, ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. 2030 زیادہ دور نہیں ہے. اور میں ایک ویری کوئک ایسا آپ کو بتا دوں کہ 2030 کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ون ورلڈ کا نعرہ لگا تھا بہت پہلے. اب 1 جنوری 2031 کو ون ورلڈ دنیا بن جائے گی. ایک وہ جنہوں نے گولز کیے ہوئے ہیں, ایک وہ جنہوں نے گولز نہیں کیے ہیں. جنہوں نے کیے ہوئے وہ آپس میں بزنس کریں گے, کام کریں گے. جنہوں نے نہیں کیے ان کے بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملے گا کہ گول نمبر 4 نہیں کیا ہوگا. ان ملکوں میں پانی کے جہاز نہیں آئیں گے کیونکہ گول نمبر 14 لائف بلو واٹر نہیں کیا ہوگا, یعنی فلتی اوشن کے اندر جہاز لے کے بندہ نہیں, کیریئر نہیں آئیں گے. یہ وہی ہوگا جو ہم جاتے ہیں کوری وہ کہتے ہیں یہ نو گو ایریا, ڈبل کرایہ دو تب آؤں گا, تو پھر آپ کو ڈبل کرایہ شاید دینا پڑے. تو یہ بہت بڑے علامنگ ہیں, بہت سے یہ چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے, اور یہ بہت دور نہیں ہے, صرف 3-4 سال رہ گئے سر. جی سر. نہیں, بہت آپ نے اچھی آئی اوپننگ باتیں بتائیں, اور اس میں کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو کہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور بہت غور سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ سارے چیزیں چیلنجز بنتے ہیں. اور جب بھی کوئی چیز چیلنجز بنتے ہیں تو وہیں پہ اپارچونٹی بھی پیدا ہوتی ہے. ہماری قوم میں جہاں بہت سارے کچھ خرابیاں ہیں تو وہاں پہ بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں.
کہ ہمارے پاس ایسے انرجیٹک ورک فورس موجود ہے جو کہ بڑی ہی جس کو کہتے ہیں نا متاثر کن وہ رکھتی ہیں، صلاحیتیں رکھتی ہیں، اور ریورٹ بیک کرنے کا ان کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، جو کہ بہت سارے کنٹریز میں بالکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی اپارچونٹی جو موجود ہے وہ ہماری، جہاں آبادی ہمارے لیے نقصان دہ، وہیں آبادی ہمارے لیے فائدے مند بھی ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر سے بہت سارے لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اب اس میں کریکٹنس پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، اس کو آپ کریکٹ کر رہے ہیں کہ جو پہلے وہ 12 سال پڑھتے تھے، پھر 14 اور 16 پڑھتے تھے تو کلرک کریٹ کرتے تھے، تو اب کلرک بننے کی جو نمبرز ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو تعلیم ایک طرف بڑھ رہی ہے، دوسری اسکل بیس تعلیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو رہی ہے، اور دنیا میں ایکسیپٹ بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم فری لانس میں دنیا میں اچھے خاصے نمبرز میں پہنچ چکے ہیں، ایون جس کی وجہ سے ہمارا بینڈ وڈتھ بھی کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے بچوں کے لیے کیا موقع ہے، کون سا موقع ہے جس کے پیچھے وہ، جس طرح آپ نے کہا نا کہ بس سر جھکا کے ایک چیز کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو مت چھوڑو، رائٹ؟ اور حاصل وصول آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کون سی چیز کے سبب پیدا کیے جائیں، کیا کیا جائے، ہماری ینگسٹر جو ہیں وہ کیا کریں جس سے کہ ان کو جلدی یہ سفر جو ہے وہ یوزنگ اے آئی یا یوزنگ دی ٹیکنالوجی؟ اچھا دیکھیے سر، اس میں ذرا جب آدمی مینٹور سے بات کرتے ہیں اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ جس کو بتانا جا رہا ہے اسی سے وہ سیکھ کے آیا ہوا ہے، تو اس لیے لیکن میں آڈینس سے بات کر رہا ہوں، میں عتیق صاحب سے بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے عتیق صاحب نے جو 2 باتیں سکھائی تھیں بس وہی میں نے پکڑ کے رکھی، جو شروع میں نے بتایا کہ جو حالات ہیں بس وہی سب کچھ ہے۔ آپ ان حالات میں اس چیز کو مت روئیں کہ جو نہیں تھا کہ یار کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا، نہیں، جو ہے اسی کو آپ اڈاپٹ کر لیں، وہی سب کچھ ہے، اوپر والے نے یہی لکھا تھا آپ کے لیے۔ تو جب آپ اوپر والے کو انوالو کرتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یہی رکھا تھا، اب جو نہیں رکھا تھا اس کو پتا ہے کہ اسی کا کام بھی ہے۔ اچھا ایک اور میں بات بتاؤں سر بڑی انٹرسٹنگ، کہ ویسے تو میں بہت کم مذہبی مثال دیتا ہوں لیکن بہرحال یہ دے دیتا ہوں کہ جو حضرت علی کی جو ایک دعائے نماز کی کہ اللہ جس چیز کی میں نے نیت کی ہے اگر وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، ورنہ رد کر دے، چاہے مجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اب یہ جب ملائک کائنات یہ دعا کر رہے تھے تو اب ظاہر ہے یہ دعا ہمارے سکھانے کے لیے تھی جو ہم نے سیکھی، تو اب میں کوئی دعا نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ ہو یا میں وہاں چلا جاؤں، نہیں، یا یہ نوکری مل جائے، نہیں، اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے، اور وہ کر ہی رہا ہے، اللہ کا بڑا بڑا احسان۔ اچھا اب میں آتا ہوں اس ٹاپک پہ جو آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں ہمارے جتنے یوتھ ہیں یہ بہت زبردست ہے، بس تھوڑا سا اس کو ہم کریکٹ کر لیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس را مٹیریل ہے، یہ را مٹیریل ٹیلنٹ بن سکتا ہے، ہم نے اس کو تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جتنے پاکستانی جب وہ باہر جاتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں، جتنا پاکستان سے یہاں گئے اکثر ریجیکٹڈ مال گیا پاکستان سے، یعنی وہ لوگ جن کو جاب نہیں مل رہی تھی، وہ جن کو جاب، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شاید اچھی جاب چھوڑ کے گئے ہوں، لیکن اکثر وہی گئے جن کو جاب نہیں مل رہی تھی، لیکن آج وہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ان ہاتھوں میں چلے گئے جو ان کو تراشنا جانتے تھے، انہوں نے ان کو تراشا اور آج وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ ابھی میرے پاس، میری تو کوئی اتنی اکیڈیمک اتنی زیادہ نہیں، لیکن بات تھوڑی بہت ہے، مجھے ابھی انگلینڈ سے یونیورسٹی سے آفر ہے کہ آپ آ کے یہاں پہ یہ کورس کریں، اسکالرشپ بھی ہم دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ نے کسی زمانے میں بی ٹیک کیا تھا اور اچھے نمبروں سے کیا تھا، تو آپ کو ریکمینڈ کیا ہے اس کالج نے، آپ آ جائیں، 1 سال یہاں پہ کام پڑھیں اور 2-3 سال سے یہاں پہ رہیں، پھر آپ واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں پڑھنے ضرور آ سکتا ہوں لیکن میں رکوں گا نہیں 1 منٹ کو بھی، کیونکہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے اور 2-4 سال جو زندگی کی ہے میں نے یہی گزارنا ہے اور میں نے یہیں پہ کرنا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جی جتنے ہمارے یوتھ ہیں ان کی اپنی فیلڈ ہے، اللہ نے سب میں ایک کوالٹی دی ہے، بہت ساری کوالٹی سب میں دی ہوئی ہے لیکن ایک سب میں دی ہوئی ہے وہ جو الگ ہوتی ہے۔ میرے میں اللہ نے ایک کوالٹی دی ہے کہ میں میٹنگ میں وہی بات کرتا ہوں جو سامنے والے کی انٹرسٹ کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات میرے بھی ذہن میں نہیں ہوتی یہ بات آئی کہاں سے، یہ تو میں سوچا نہیں۔ میں بڑی کوئکلی مثال دیتا ہوں، ابھی ہم ناروے سے بات کر رہے تھے،
आईटी की बात कर रहे थे, करते करते ऑलिव जहन में आया और मैंने उनसे कहा कि जी ऑलिव की क्या पोजीशन है वहाँ, बस सारी मीटिंग खत्म हो गई, ऑलिव पे आ गई ना। मेरा ऑलिव मेरा सब्जेक्ट है, सिर्फ मैंने सुना था कि ऑलिव हमारे जो चकवाल और इधर उधर बड़ी अच्छी प्रोड्यूस होती है, पता नहीं कहाँ से जहन में आया। तो ये ऊपर वाले का काम है, वही आपको राह दिखाता है। तो मेरी सब बच्चों से ये, स्टूडेंट से स्पेशली, कि जिस फील्ड में आपका जहन चलता है उस पर आ जाएं। अब दुनिया ऐसी है कि कुछ भी काम आप करते हैं वो काम की है। वो 25 साल पहले था कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब तो डॉक्टर इंजीनियर का तो मतलब ही दूसरा हो चुका है एआई के आने के बाद। आप पे जो भी स्किल्स है ना, आप उस पर आ जाएं, कुछ भी आपका काम है। तो मैं सब किसी इंडस्ट्री को तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ भी वो काम करना चाहते हैं वो आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। ठीक है, हमारे पास 440 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। अगर हम ये काम करना शुरू करें कि हर जगह जाके एसडीजीज का डेटा कलेक्ट कर लें, मैं अभी दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम 144 से कम होके 70-80 पे आ जाएगा। मैं अभी ये दावा कर रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सिर्फ हमें ये काम दे दें, हम डेटा कलेक्ट करके आपको दे दें। उसकी वजह सर क्या है कि जितनी हमारी ये इंडस्ट्रीज जो है ना, ये तो तकरीबन सारे गोल्स कर रही हैं यूएन की वजह से नहीं, अपने बायर की वजह से। बायर ने इनको पाबंद किया हुआ है कि जी आपने डाइस को प्रॉपर यूज़ करना है, आपने पानी को प्रॉपर क्या कहते हैं डिस्चार्ज कराना है, आपने सारी चीज़ें इस तरह करके आपने हमें रिपोर्ट भेजनी है एसजीएस की। तो हमारा काम सिर्फ ये कि इनसे डेटा कलेक्ट करना। सारे स्कूल्स के अंदर मिनरल वाटर है, अच्छा अच्छा बनाया हुआ है सब कुछ, लेकिन कहीं पे गोल नहीं लिखे हुए कि भाई हम इस गोल पे काम कर रहे हैं। तो हम तो ये ओपनली कहते हैं कि जी हमें मौका मिले तो हम इसके, और जब भी हम समझते हैं कि ये 2030 तक हम पाकिस्तान को लेके आ जाएंगे, उसकी वजह क्या है कि काम बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, हम उनको अकाउंट फॉर्म नहीं कर रहे, हम उनको लिख नहीं रहे, हम जमा नहीं करा रहे। उसकी वजह से ये हमारा मसला जो है ये बढ़ता जा रहा है। और ये देखें वेरी क्विकली 112 से सफ़र शुरू हुआ एसडीजीज का। और मैं मुझे ये बात बताऊँ, है हकीकत कि एक साहब थे जो एसडीजीज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एसडीजीज को लुक आफ्टर कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। मैं कहा सर हमारा जो नंबर है वो अब 122 से 127 पे आ गया है, तो उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा ये रिपोर्ट गलत है। मैं कहा ये यूएन की रिपोर्ट है। कि हाँ हमने रिपोर्ट जमा नहीं कराई थी, उसकी वजह से है। बिलीव यू मी, उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई और फिर उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट जमा करा दी, अब अगले साल आप देखिएगा। हमने अगले साल सबने देखा और फिर मैं गया, मैं कहा सर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अब रिपोर्ट मत जमा कराइएगा, क्योंकि 127 से हम 137 पे आ गए और आपने रिपोर्ट जमा कराई तो देखा भाई 140 पे आ गए। हम बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, बहुत ख़तरनाक हद तक उसमें जा रहे हैं। तो बस आखिरी बात, आपने सवाल किया, जो काम कर सकता है अल्लाह ने वो खूबी अल्लाह ने दी है, किसी बंदे का काम नहीं है, उस पर काम करना शुरू कर दें। अल्लाह खुद ब खुद रास्ते आपके बनाएगा और आप उस मकाम पे पहुंचेंगे जहाँ आपको पहुंचना है सर। ठीक है, एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात हमें बताई कि आप पाकिस्तान की 100वीं सालगिरह पर अपना एक विजन आपने जारी किया है, जिसको विजन 2047 का नाम दिया है। बहुत खुशी होती है ऐसे किसी विजन का सुन के, तो काइंडली उस पर जरा रोशनी डालें कि वो 2047 का विजन क्या है। देखिए ये विजन ज़ाहिर है अम्मार जाफरी साहब का है। उन्होंने जितनी उनकी टीम है उनसे कहा कि आपने अब कोई 1.5-2 साल पहले कहा कि जी आपने इस पे काम करना है। तो हमने कहा था 2030 तो समझ में आता है कि एसडीजीज आ गए, कि 47 क्या है। तो उन्होंने कहा भाई 47 ये है कि जब हमारी 100वीं मतलब सालगिरह बन रही होगी तो उस वक्त शायद हम लोग तो नहीं होंगे, और हो गए तो इस काबिल तो शायद नहीं होंगे कुछ काम कर सके। 12 ऊपर वाले का ज़िंदगी शर्त है। हमसे प्रॉस में पूछेगा कि 1940 में आपके लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, फ़खर इस्लाम और जो आपने मकामात दिए हुए हैं, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, राजा साहब महमूदाबाद और कितने सारे नाम, उन्होंने ये हमसे कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं के साथ रह के मुसलमान जो है काम नहीं कर सकता, उनको अलग रियासत चाहिए और मुसलमान अपनी रियासत में काम करेगा, तरक्की करेगा। आपने अलग हो गए, 100 साल हो गए, आज आप लेके आ जाए कि आपका बंदा इस वक्त कितने डॉलर कमाता है और हमारा बंदा इस वक्त कितने डॉलर कमाता है, हमारी इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ पर है, आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर है। देखिए ताकत का कोई वो नहीं है, ताकत के लिए तो हम सब पे भारी हैं, इसमें तो कोई गलत मतलब ना निकाले। पाकिस्तानी इतनी ताकतवर कौम है कि वो कुछ भी कर सकती है। क्यों कि हम तो मरने के लिए जीते हैं ना, हमें तो क्या कहते हैं जीने के लिए थोड़ी हम जी रहे हैं यहाँ पे। हमें तो मौका मिल जाए शहादत का तो हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं इससे बख्शिश हमारी हो जाएगी। हम एक ही पाकिस्तानी तैयार है
پاکستان کے لیے لڑنے کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ثابت بھی کیا ہم لیکن جو بات ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری بات ظاہر ہے جتنے شہری یہاں پر ہیں وہ کس انداز میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، کتنی اس کی آمدنی ہے ہمیں پتہ ہے. تو 2047 میں کیا یہی حالت دے کے ہم جائیں گے ان کے پاس بتائیں گے کہ نہیں اصل میں یہ ہو گیا، فلاں آ گیا تو یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یو ٹرن لے لیا، اس نے نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں تو کرنے کی نہیں ہوگی. آپ تو بولیں گے ہاں بھی قائد اعظم نے صحیح سوچا تھا، غلط سوچا تھا. آف کورس صحیح سوچا تھا، یہ تو ہم ہی نہ نکلے، ہم نے نہیں اس کو سنبھالا. تو اس سنبھالنے کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم سب کو بول رہے ہیں کہ جی ویژن 2047، ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047، کیونکہ اب سب چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس سے تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. لیکن 47 تک ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ نہیں ہم نے جو سوچا تھا صحیح سوچا تھا، اور آج ہم دیکھیں ماشاءاللہ یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کو پہنچنے میں بھی ہمیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ہماری لائن سب سیدھی ہوگی، ہم وہاں پہ پہنچیں گے. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم سائلوں میں کام کریں، جیسے آپ نے بتایا ہم الگ الگ اپنے اس میں کام کر رہے ہیں، ہم مل کے کام نہیں کر رہے. ہم مل کے کام نہیں کرتے، ہم جل دے کے کام کرتے ہیں. ہمارا جو مسئلہ اچھا یہ بھی اچھا ایک اور میں کوٹ کر دوں، ہمارے ایک صاحب ہیں نوی ظفر صاحب، ان کی باتیں بھی میں یوز کرتا ہوں، نام لے کے یوز کرتا ہوں، ظاہر ہے کوئی مجھ سے امپریس نہ ہو، یہ ان کا تھا. انہوں نے کہا پاکستانی جو ہے نا وہ ایونٹ سینٹرک نیشن ہے. جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. خدا نہ خاصہ سیلاب آ گیا اکٹھے ہو گئے، زلزلہ آ گیا اکٹھے ہو گئے. اور جس طرح چیریٹی ہم دیتے ہیں ہمیں تو کوئی بیٹ بھی نہیں کر سکتا. آئی مین وی آر دی چیمپئنس ان ٹرمز آف چیریٹی کی بات ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہمارا کسی سے. اس کے باوجود جب ایونٹ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے درست کرنا ہے، ہم نے مل کے رہنا ہے. جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں سارے پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. کل ہی ایک صاحب نے فون کرے کہا کہ یہ آپ جو فاؤنڈیشن کورس کرا رہے ہیں تو 12 بچے میری طرف سے، کیونکہ وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، پڑھ نہیں سکتے، تو پیسے میں دوں گا ان کو، تو آپ 12 بچے کر لیں. تو اس میں آف کورس ایئر وائز کائنڈ انف کہ جی ان بچوں کو 1 سال کی میڈیکل جو ہے وہ اسی میں شامل ہے، یعنی جو فیس پے کریں گے 1 سال کی میڈیکل فری ہوگی ان بچوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے بینیفٹس ہیں لیکن یہ بڑے موٹے بینیفٹ ہیں. تو اسی طرح جو دل اچھا دل سمجھے سب کے لیے دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو صحیح چیز بتائی جائے، صحیح کام کیا جائے. اور ہم نے جس چیز پہ ہم نے اپنے آپ کو سے پابند کیا ہوا ہے اور اس پہ ہم کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہم ریلیجن اور سیاست کی بات نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اور صرف ہم کیا کہتے ہیں ایک انسان. کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب. کتنا آسان تھا کہنا الحمدللہ رب المسلمین، بڑا آسان تھا اللہ کو کہنا، لیکن نہیں عالمین کے لیے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں محسن انسانیت، ہم کبھی محسن مسلمان نہیں کہتے. تو اس لیے جب انسانیت کی بات ہوگی اور عالمین کی بات ہوگی تو ہم سب اکٹھے ہیں، ہم موجود ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے ہم بالکل اس کو ہرا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ترقی کرنی ہے، جہاں تک پڑھانا ہے، یہ الگ ڈفرینٹ بال گیم ہے. اس پہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں آگے بڑھنا ہے. جی سر. محمد علی جناح بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت دل کھول کے بات کی، اور ہمیں سوشل میڈیا یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم دل کھول کے بات کرتے ہیں. اور بہت ساری نئی چیزیں بھی علم میں آئیں آپ کے حوالے سے بھی، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے بھی. تو اب آخر میں اگر ہم آپ سے کوئی ایسا واقعہ سننا چاہیں جو جب آپ نے کام شروع کیا اور اس میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا یا ایسا سانحہ ہوا یا ایسا ایونٹ ہوئی جس نے کہ آپ کو محسوس یہ کرایا کہ یہ کرنے کا کام ہے، اس کام کو مجھے پکڑنا ہے، کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ واقعہ آپ بیان کیجیے اگر ہے تو. دیکھیں اس کو یہ بڑا، یہ دو باتیں اور میں بڑا سوچ کے سمجھ کے بیان کروں گا، اوپنلی بیان نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری آخری ملاقات دبئی میں ہوئی تھی، شارجہ میں. انفیکٹ وہاں پہ میں بہت اچھا کام کر رہا تھا، اچھی جاب کر رہا تھا، اچھے پیسے مجھے مل رہے تھے، بڑا اچھا کام تھا. پھر میں نے اتفاق سے کچھ سن لیا کہ جی اب رائٹ پیپل پر رائٹ جاب ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نے اپنے جو اس وقت کا جو سیٹ تھا میں نے کہا تھا میں ویزا اپنا ایکسٹینڈ نہیں کراؤں گا، کیونکہ اب جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا وہ موقع آ گیا ہے. اب میں جاؤں گا تو مجھے صحیح جاب مل جائے گی اور میں کام کرنا شروع کر دوں گا جو مجھے کرنا ہے. تو میں جاب چھوڑ کے پاکستان آ گیا، اور بالکل کہتے اپنے روزی پہ بیٹھا ہوں کہ ایگزیجریٹ نہیں کروں گا. مجھے ایک مخصوص وقت تک مجھے جاب نہیں ملی پاکستان میں، بالکل نہیں ملی.
میں جگہ جگہ کرتا رہا. پھر میں اچھا وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جاب نہیں ملی تو سارے کام کرتا رہا. میں سارے کام کرتا رہا. میں ای ویز کو اچھی طرح سمجھنے لگا, میں سالڈ بیس کو سمجھنے لگا. جس نے جو کام دیا بکری کے بچے کی طرح میں پیچھے چلتا گیا جس نے بھی جو کام کہا. تو وہ سارے کام میں سیکھ گیا. جاب مجھے ملی نہیں. پھر نیا سسٹم آیا, مجھے ماشاءاللہ 2 جاب ملی. ایک لکی موٹرز میں تو میں نے وہاں سرو کیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے گروپ میں آیا, وہاں میں نے کام کیا. تو وہ جو جاب چھوڑنا اور جاب کو نہ ملنا وہ شاید یہی وجہ تھی کہ میں آ گیا ایگزیجیز پہ. کیونکہ عمار جعفری نے کہا کہ بھائی جاب کا معاملہ تو اب جو نیا سیٹ اپ ہے اس میں تو کچھ لگ نہیں رہا, کچھ کام ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, تو تمہیں ایگزیجیز پہ آ جائے, یہ بہترین کام ہے. تو میں اس پہ آ گیا, ماشاءاللہ اچھا کر لیا. دوسری جو بات اس میں کیا کہتے ہیں, جو میں نے کہا کہ 2 باتیں جو ہمارے پاس اس میں ہوئی کہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ مجھے منع کیا تھا تو میں یہاں پہ آ گیا. دوسرا میں نے ایک دن ڈان اخبار پڑھا, اس پہ مطلب فیس بک پہ آیا تھا کہ کراچی میں سنک انٹو اوشنز بائی 2060. تو میں نے کہا یار یہ کوئی یا تو کوئی آتے ہیں نا خپتی ہوتے ہیں, کوئی ایسے کسی نے کہہ دیا. میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پاکستان سمندر میں کراچی ڈوب جائے گا. جب پڑھنا شروع کیا تو ایک اس وقت کوئی سینیٹر تھے, آئی تھنک سم تھنگ ایاز میر تھے غالباً, انہوں نے سینٹ میں لیٹر لکھا تھا کہ جو یو این کی اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں وہ یہ رپورٹس ہیں کہ جو جتنے کوسٹل ایریاز ہیں یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور پاکستان بھی کوسٹل ایریا ظاہر ہے تو ڈسٹرب ہو رہا ہے, کراچی اور گوادار وغیرہ. اور ہماری سونو لائن جو ہے وہ 1 کلومیٹر ریڈیوس ہو چکی ہے, اور ہمارے جو گلیشیئر ہیں یہ ہالو ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ سینٹ کو لکھا کہ کچھ اس پہ آپ کریں. تو میں نے سینیٹر میاں عتیق ہے اس وقت وہ سینیٹر تھے, ان سے ہمارے پروگرام میں آتے تھے. میں نے سینیٹر صاحب کو کہا یہ لیٹر ہے تو چیک کر کے بتائیں. سر انہوں نے 2-2.5 مہینے کے بعد مجھ سے کہا کہ جناب بھائی یہ تو کبھی ٹیبل ہی نہیں ہوا, ڈسکشن تو بہت دور کی بات ہے, ٹیبل آتی ہے کہ جی ان پہ بات کرنی ہے, جب ٹائم ہوتا تو کرتے ورنہ نہیں کرتے, لیکن یہ تو کبھی ٹیبل ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا یہ تو پھر آواز کسی کو بتانی پڑے گی. ہم پھر اس کھیل میں شامل ہو گئے, ہم لوگوں کو بتانے لگے. اگر آپ دیکھیے گا شروع کے جو میرے پروگرام ہیں وہ سارے انوائرمنٹ پہ تھے, اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں کیا کہتے ہیں شامل ہوئے. تو آئیڈیا وہی کہ اللہ نے شاید یہ چیز رکھی تھی میرے لیے, تو میں اس پہ کیا کہتے ہیں آ گیا. اب مجھے خدا نہ خواستہ میں سب سے ریکویسٹ کروں یہ مت جج کیجیے گا کہ کتنے میرے گھر ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں. کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں سکون سے سوتا ہوں. اللہ کے بڑا احسان ہے, اور جو کام میں کر رہا ہوں, اور مجھے پتہ ہے یہ بات کہ انشاءاللہ جب تک ہم حیات ہیں ہم کچھ ایسا کام ضرور کر جائیں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے کہ تھا عمار جعفری بھی کوئی آیا تھا جس نے یہ بات کی تھی, اور جنہ بھی کوئی تھا جو یہ بات کر رہا تھا کہ جب 2047 آئے گا اگر آپ نے اپنے ملک کو درست نہیں کیا تو آپ لوگوں کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. اسی مشن پہ ہم کام کرنا سر. جزاک اللہ خیر علی بھائی, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. کافی عرصے کے بعد ایک بہت محبت بھرا آپ کی طرف سے میسج آپ کے خیالات سے آگہی ہوئی. انشاءاللہ اس پہ مزید بھی ہم پروگرام کریں گے. کوئی ہمارے لائق خدمت ہو تو بتائیے گا. جزاک اللہ خیر. ویورز یہ تھے محمد علی جناح صاحب, اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس میں کتنی انرجی ان کی باتوں میں ہے, کتنے ان کے پاس چیلنجز ہیں. ابھی تو میرے خیال ہے ان کو 4 گھنٹے بھی دیں تو کم پڑیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مل جل کر ہم کچھ معاملوں کو ٹھیک کریں اور آپ کے لیے ایک اچھا پاکستان دے کے جائیں. اور آپ سے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو آپ ٹھیک کر لیں گے. 2047 بہت دور ہے, ہم اس سے بہت پہلے بھی کافی کوشش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ علی بھائی, ایک مرتبہ پھر تھینک یو سر. بہت شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.